Dear students, आज का हमारा लेसन पर्सिबी शेले की पोएम ओzymandias है। पर्सिबी शेले एक 19th सेंचुरी इंग्लिश रोमांटिक पोएट है। ओzymandias उनकी रिप्रेजेंटेटिव पोएम्स में से एक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोएम का टेक्स्ट रीड करते हैं। लेट्स बिगिन। I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and snare of cold command tell that a sculptor well those passions read, which yet survive, stamped on these lifeless things, the hand that mocked them, and the heart that fed, and on the pedestal these words appear: My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Nothing beside remains. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. Okay, तो हम पोएम की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लेट्स सी, इसकी टाइटल से शुरू करते हैं। ओzymandias इसका टाइटल है। तो हु इज ओzymandias? तो ओzymandias एक इजिप्शियन किंग था, हम उसे फिरौन कहते हैं। हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि उसका जो नाम था वो रैमसेस द सेकंड था। ठीक है, फिरौन या फेरो जो है लक़ब है, नेम नहीं है। तो उसका जो नेम था वो रैमसेस द सेकंड था। एनीवे, तो पोएम जो है रैमसेस द सेकंड के बारे में, ओzymandias के बारे में, कदीम वक्तों के एक पावरफुल किंग के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पोएम का फॉर्मेट क्या है। अगर हम इसकी लाइंस काउंट करें तो ये 14 लाइंस पर मुश्तमिल एक पोएम है। तो ऐसी पोएम जो 14 लाइंस पर मुश्तमिल हो उसे हम सोनेट कहते हैं। सोनेट, SONNET, सोनेट। अमूमन सोनेट जो होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट हिस्सा जो है 8 लाइंस पे मुश्तमिल होता है, उसको ऑक्टेट कहते हैं, OCTET, ऑक्टेट। और दूसरा हिस्सा अमूमन 6 लाइंस पे मुश्तमिल होता है, उसको हम सेस्टेट कहते हैं, SESTET, सेस्टेट। ओके, तो अब ये पोएम भी एक सोनेट है। पीबी शेले अपने सोनेट्स के हवाले से मशहूर है, और टू द वेस्ट विंड उसका बहुत मशहूर सोनेट है। उसके अलावा टू अ स्काईलार्क और द क्लाउड भी उसके फेमस सोनेट्स में से हैं। अभी हम इस सोनेट पे आते हैं। फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन चलते हैं। I met a traveler from an antique land. तो यहाँ
آئی کون ہے؟ آئی دا پوئٹ ہے. تو پوئٹ ہمیں بتا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے؟ آئی میٹ، کہ دا پوئٹ میٹ، ہی میٹ اے ٹریولر، اسے ایک ٹریولر ملا، ایک سینچر ملا. کہاں سے؟ ہم بتاتے ہیں کہ I met a traveler, I met a person from England, from America. تو وہ بتا رہا ہے from an antique land. وہ یہاں ہمیں کنٹری کا نام نہیں بتا رہا، لینڈ کا نام نہیں بتا رہا، لیکن یہ بتا رہا ہے کہ وہ لینڈ جو تھی وہ اینٹیک تھی. ٹھیک ہے، اینٹیک مینس اولڈ. ٹھیک ہے، ویری اولڈ، اینشنٹ، سم تھنگ جس کا تعلق پاسٹ سے ہو. تو جو اولڈ بھی ہو، ریئر بھی ہو اور ویلیویبل بھی ہو. تو یہاں این اینٹیک لینڈ سے مراد ایجپٹ ہے، مصر ہے، قدیم مصر. تو ٹریولر کہاں سے تھا؟ پوئٹ کے مطابق فرام این اینٹیک لینڈ. ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایجپٹ سے تھا. کون سا ایجپٹ؟ جو کہ ہسٹوریکل ایجپٹ ہے، جو تاریخی ایجپٹ ہے، جو فرعونوں کا یا موسیز یعنی موسیٰ علیہ السلام کا مصر تھا، اس وقت کا جو مصر تھا. اس ہسٹوریکل لینڈ سے، اس اینٹیک لینڈ سے، اس قدیم مصر سے ایک سینچر ملا، ایک ٹریولر ملا. اوکے، یہ فرسٹ لائن ہے، پوئٹ کو ایک ٹریولر ملا جو کہ اینٹیک لینڈ سے تھا. ہو سیڈ، تو کس نے کہا؟ اس ٹریولر نے پوئٹ سے کہا. کیا کہا؟ سیڈ کے بعد کولن ہے، اس کے بعد جو لائنز ہیں، جو ورڈز ہیں، وہ ٹریولر کے ورڈز ہیں. وہ ورڈز ہیں، وہ باتیں ہیں جو ٹریولر نے پوئٹ سے کی. دا ٹریولر سیڈ ٹو دا پوئٹ ٹو واسٹ اینڈ ٹرنکلیس لیگس آف اسٹون. تو اس میں کیا بتایا گیا کہ ٹریولر بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے؟ ٹو لیگس آف اسٹون، کہ دو ٹانگیں تھیں اسٹون کی بنی ہوئی، یعنی یہ کسی مجسمے کی ٹانگیں تھیں. ٹھیک ہے، اسکلپچر کی ٹانگیں تھیں. ٹو لیگس آف اسٹون تھیں، اور وہ لیگس کیسی تھیں؟ نمبر 1 واسٹ تھیں. واسٹ مطلب ہیوج تھیں، ایمینس تھیں، لارج ان سائز تھیں. سیکنڈلی جو لیگس تھیں، لیگس آف اسٹون، ٹرنک لیس تھیں، یعنی باڈی لیس تھیں. ان کا جو لیگس تو تھیں لیکن مین باڈی، پیٹ، سینہ، مین پارٹ آف دا باڈی جو ہے مسنگ تھا. اوکے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ٹرنک لیس تھیں. ٹرنک کہتے ہیں دھڑ کو، جس میں آپ کی چیسٹ ہے، آپ کی باڈی ہے، آپ کا مطلب جو پیٹ ہے ایٹسٹرا، وہ ٹرنک میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسٹینڈ ان دا ڈیزرٹ، تو کیا بتاتے ہیں ان لیگز آف اسٹون کے بارے میں؟ اسٹینڈ ان دا ڈیزرٹ، یہ ڈیزرٹ میں، صحرا میں کھڑی ہے. ٹریولر نے ان لیگز آف اسٹون کو ڈیزرٹ میں دیکھا. کس حالت میں؟ واسٹ تھیں اور ٹرنک لیس تھیں. اس کے بعد نیئر دیم آن دا سینڈ، لیگز کے پاس، لیگز آف اسٹون کے پاس. کہاں؟ آن دا سینڈ، چونکہ ڈیزرٹ ہے تو وہاں سینڈ ہے. تو سینڈ پہ کیا تھا؟ ہاف سنک a shattered visage lies. تو وہاں ایک shattered visage ہے. shattered means broken in pieces. ٹھیک ہے، تو visage face. تو لیگز کے پاس دھڑ نہیں ہے، ٹرنک نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ visage ہے، فیس ہے، فیس پڑا ہے. ٹھیک ہے، مجسمے کا فیس پڑا ہے، لیکن وہ shattered ہے، broken ہے، destroyed ہے، پیسز کی شکل میں. اور وہ بھی کیا ہے؟ ہاف سنک ہے، آدھا جو ہے ریت میں دھنسا ہوا ہے، سنک. ٹھیک ہے، تو سنک کیا ہے؟ اٹ از ڈراؤنڈ ان دا سینڈ. تو وہ جو ہے کورڈ بائی دا سینڈ ہے، ہاف سنک ہے، آدھا ریت کے اندر دھنسا ہوا اور آدھا باہر نظر آ رہا. تو
فیس کے بارے میں کیا چیز پرٹیکولر ہے کہ یہ شیٹرڈ ہے، کہ یہ بروکن ہے، ڈسٹرائڈ ہے. تو اس کے بعد ہوز فراؤن، ٹھیک ہے، فیس کے اوپر کیا ہے؟ فراؤن ہے، ماتھے کے اوپر تیوری ہے. فراؤن کہتے ہیں اینگر کو، جب ہم غصے ہوتے ہیں تو ہمارے ماتھے پہ تیوری آ جاتی ہے، اس کو ہم فراؤن کہتے ہیں. تو کیسا فیس ہے یہ؟ فراؤن یعنی اینگری پرسن کا فیس ہے، کوئی رات فل، کوئی غصے والا، غصیلے شخص کا فیس ہے، ٹھیک ہے، غضبناک قسم کا، کسی ٹائرنٹ کا. اینڈ رنکلڈ لپ، اور لپ کیسا ہے؟ اس فیس کے، اس ویزیج کے لپس جو ہیں وہ رنکلڈ ہیں، فل آف رنکلز ہیں. تو رنکلڈ مطلب فل آف رنکلز. تو ہمارے ہونٹوں پہ جب رنکلز یعنی جھریاں پڑتی ہیں، وہ یا تو اولڈ ایج کی وجہ سے پڑتی ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے پڑتی ہیں، یا پھر ہیٹرڈ یعنی نفرت کی وجہ سے پڑتی ہیں. تو یہاں جو رنکلز ہیں، دیز آر دا رنکلز آف ہیٹرڈ، ٹھیک ہے، اولڈ ایج کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ہیٹرڈ کی وجہ سے ہیں. اور اس کو ہم پیچھے فراؤن کے ساتھ یعنی غصے کے ساتھ، اینگر کے ساتھ، رات کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں. اینڈ سنیئر آف کولڈ کمانڈ، اور کیا ہے؟ اس کے چہرے پہ سنیئر ہے، ڈسڈین ہے، ٹھیک ہے، تحقیر ہے دوسروں کے لیے، فیلنگز آف ڈسڈین، فیلنگز آف ڈسڈین ہے، سنیئرنگ ایٹیٹیوڈ ہے. تو مطلب یہ شخص دوسروں کے لیے رسپیکٹ نہیں رکھتا تھا بلکہ ایک سنیئرنگ اور ڈسڈین فل ایٹیٹیوڈ رکھتا تھا. اس کے علاوہ آف کولڈ کمانڈ، اس کے چہرے سے اتھارٹی ٹپکتی ہے، ٹھیک ہے، کمانڈ کرنے کی، حکم دینے کی جو ہے ہیبٹ ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور کمانڈ بھی کیا ہے؟ کولڈ کمانڈ ہے. یہ اتھارٹی جو ہے کولڈ ہے، یعنی اس میں فیلنگز یا ایموشنز نہیں ہیں، جذبات سے خالی ہے، سرد ہے. تو ابھی جو ان دو لائنز میں فیس کی بات ہوئی ہے، نمبر 1 یہ بتایا گیا کہ اٹ از ہاف سنک، ہاف کورڈ بائی دا سینڈ. پھر یہ شیٹرڈ ہے، ٹھیک ہے، شیٹرڈ وزیج ہے. اور شیٹرڈ وزیج ہے، اس کے اوپر فراؤن ہے یعنی اینگر ہے. جو امپریشنز ہیں یا ایکسپریشنز ہیں، تاثرات ہیں، وہ اینگر کے ہیں. لپس رنکلڈ ہے ہیٹرڈ کی وجہ سے. اور فیس پہ اتھارٹی کا امپریشن ہے، کولڈ کمانڈ کا امپریشن ہے. تو یہ فیس کی بات ہوگی. فیس جو ہے ڈسکرائب کر دیا. یہ فیس کس نے دیکھا؟ یہ باڈی کس نے دیکھی؟ یہ ٹریولر نے دیکھی اینٹیک لینڈ میں، اور ایک ڈیزرٹ میں دیکھی، صحرا میں دیکھی. آگے نیکسٹ لائن ٹیل سے شروع ہو رہی ہے. ٹیل دیٹ اٹ اسکلپٹر ویل دوز پیشنز ہیڈ. تو اسکلپٹر کیا ہوتا ہے؟ مجسمہ ساز کو اسکلپٹر کہتے ہیں. وہ آرٹسٹ جو سٹون سے یا پتھروں سے مجسمے بناتا ہے وہ اسکلپٹر ہوتا ہے. تو یہ اسٹیچو، یہ مجسمہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اسکلپچر کیا بتا رہا ہے؟ کہ جو اسکلپٹر تھا وہ بہت ایکسپرٹ تھا. اس نے اوزیمینڈیز یا جو بھی یہ شخص ہے، اس کے پیشنس کو، اس کے ایکسپریشنز کو، تاثرات کو، جذبات کو بہت کلوزلی ریڈ کیا، بہت مائنیوٹلی، بہت باریک بینی سے ریڈ کیا، اسٹڈی کیا، ٹھیک ہے. اور یہ سب ظاہر ہے کس سے؟ اس وزیج سے جو کہ ہاف بروکن ہے، شیٹرڈ ہے. تو اگرچہ آدھا چہرہ ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس آدھے چہرے پہ فراؤن بھی نظر آتا ہے، لپس جو ہیں رنکلڈ نظر آتے ہیں، اور اس پہ جو ہے
کولڈ کمانڈ کا سنیئر، طنز اور حقارت نظر آتی ہے، اور یہ سب کیا شو کرتا ہے کہ جو اسکلپٹر تھا وہ بہت ایکسپرٹ تھا، اس نے ایکسپرٹلی ماسٹرفلی ان پیشنس کو وزیج پہ، فیس پہ، اسکلپچر پہ جو ہے کیا کر دیا، کاپی کر دیا، چسپاں کر دیا. which yet survive، جو ابھی تک سروائیو کرتے ہیں، موجود ہیں. stamped on these lifeless things، کن چیزوں پہ؟ legs of stone پہ، face of stone پہ، یعنی اس کلچر پہ، اس مجسمے پہ، پتھر کے اس مجسمے پہ اب بھی اس اسکلپٹر کی مہر لگی ہے، اس اسکلپٹر کے آرٹ کی مہر لگی ہے، ٹھیک ہے، اس کی باریک بینی کی مہر لگی ہے، اسٹیمپڈ، ٹھیک ہے. تو اب بھی اس نے جو پیشنز ان بے جان چیزوں پہ منتقل کیے، لائف لیس تھنگس پہ منتقل کیے، اب بھی وہ اسی طرح رجسٹرڈ ہیں، اسی طرح سروائیو کرتے ہیں. دا ہینڈ دیٹ مارکڈ them، تو یہ اس کا ہاتھ تھا جس نے انہیں کاپی کیا. مارک ویسے ہوتا ہے ٹو میک فن آف، یعنی مذاق اڑانا، تحقیر کرنا، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ کاپی کرنا. تو جیسے ہم یہ موک پیپر بھی کہتے ہیں، تو یہ اس اسکلپٹر کے ہاتھ تھے جس نے اوزیمینڈیس کے جذبات کو اور تاثرات کو مجسمے پہ منتقل کیا. اینڈ دا ہارٹ دیٹ فیڈ، اور یہ اس کا دل تھا جس نے ان پیشنز کو اپنے اندر جگا دی اور پھر آرٹ کی شکل میں اس کو مجسم کر دیا، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ اس کا آرٹ تھا، اس کی ایکسپرٹیز تھی، اس کی ماسٹری تھی، اس کی مہارت تھی کہ اس نے اوسیمینڈیس کی فیلنگز کو، ایموشنز کو، ایکسپریشنز کو، پیشنز کو ایک تو مائنیوٹلی اسٹڈی کیا اور پھر ماسٹرفلی ان کو ٹرانسفارم کر دیا، ٹھیک ہے. ٹرانسفارم نہیں، ٹرانسفر کر دیا کس پہ؟ آن لائف لیس تھنگس پہ، اسکلپچر پہ. اینڈ آن دا پیڈسٹل دیز ورڈس اپیئر، تو پیڈسٹل پہ یعنی جو مجسمہ ہے اس کے پیڈسٹل کیا ہوتا ہے؟ اس کی بیس ہوتی ہے. تو لیگز کا پیڈسٹل کیا ہوگا؟ پاؤں کے نیچے جو ایک چھوٹا سا کتبہ سا بنا ہوتا ہے، اس کو جو بیس بنی ہوتی ہے، جو اس کی بنیاد ہوتی ہے، اس کو پیڈسٹل کہتے ہیں. اور اس پہ ورڈز لکھے ہوئے ہیں، اس پہ ایک رائٹنگ ہے، ایک عبارت ہے، اور وہ ورڈز کیا ہیں؟ دیز ورڈز اپیئر. تو وہ ورڈز اپیئر کے بعد یہاں کولن ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آگے جو ورڈز آ رہے ہیں وہ الفاظ ہیں جن کی پوئٹ بات کر رہا ہے، جن کی وہ ٹریولر بات کر رہا ہے. تو پیڈسٹل پہ کیا لفظ لکھے ہیں؟ My name is Ozymandias، میرا نام اوزیمینڈیس ہے. King of Kings، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. یعنی اوزیمینڈیس فیرو تھا، فرعون تھا، فرعون وقت تھا، اپنے وقت کا ٹائرنٹ تھا، آٹوکریٹک رولر تھا، ایسا حکمران تھا جس کے آگے کوئی چونچرا نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک ہے. کنگ آف کنگز تھا، موسٹ پاورفل کنگ تھا. اور وہ کیا کہتا ہے؟ لک آن مائی ورکس، میرے ورکس دیکھو، میری اچیومنٹس دیکھو، میرے کارنامے دیکھو. یہ مائٹی، او پاورفل پیپل، یہ مائٹی مینس پاورفل. کہتا ہے کہ طاقتور لوگو، اے مغرور لوگو، آپ لوگ میری اچیومنٹس دیکھو، میرے ورکس دیکھو. اینڈ ڈسپیئر، اور پھر مایوس ہو جاؤ، ٹھیک ہے. کیا مطلب ہے لک آن مائی ورکس یہ مائٹی اینڈ ڈسپیئر؟ کہ میں وہ کیا کہتا ہے کہ میں اوزیمینڈیس ہوں، کنگ آف کنگز ہوں، اور میں نے جو ہے لٹرلی فرعونوں نے خدائی کی، خود کو لوگوں سے خدا منوایا، لوگ انہیں پوچھتے تھے، لیکن ان کا بھی جو انجام ہے وہ کیا ہوا؟ ان کا انجام بھی ڈیتھ پہ ہوا، اور ان دا اینڈ کچھ باقی نہ رہا.
تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر تم پاورفل ہو اور اگر آپ کو اپنی پاور پہ، اتھارٹی پہ ناز ہے، فخر ہے، غرور ہے، تو پھر آپ لوگوں کو مجھے دیکھنا چاہیے، میرے اس مجسمے کو دیکھنا چاہیے اور اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کبھی میں فرعون وقت تھا اور آج میرا مجسمہ ٹرنک لیس پڑا ہے، بے دھڑ ہے، اور اس کا جو فیس ہے وہ ریت میں دھنسا پڑا اور وہ بھی جو ہے شیٹرڈ ہے، ٹوٹا پھوٹا. تو یہاں اس کے ورڈز ختم ہو جاتے ہیں. ڈسپیئر کے بعد جو ہے ایکسکلیمیشن مارک ہے، تو جو اس بات کو ایمفسائز کرتا ہے، اس پہ زور دیتا ہے کہ آپ ڈسپیئر ہو جاؤ، یعنی مایوس ہو جاؤ، یعنی پاور میں کچھ ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے برقرار ہے. نتھنگ بسائڈ ریمینس، اس کا کنکلوژن کیا ہے ٹریولر کا؟ کہ نتھنگ بسائڈ ریمینس، باقی کچھ نہیں رہتا. ٹھیک ہے، تو ایوری تھنگ کمز ٹو این اینڈ، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز کو فنا ہے، مین ہو، نان ہیومن تھنگس ہوں، جو کچھ بھی ہو، ہر چیز جو ہے ختم ہو جاتی ہے. تو نتھنگ بسائڈ ریمینس. تو راؤنڈ دا ڈکے آف دیٹ کولوسل ریک، تو جو مجسمہ ہے، اب بہت بڑا مجسمہ تھا لیکن اب وہ کیا ہے؟ کولوسل ریک ہے، بہت بڑی تباہی ہے. ریک کہتے ہیں ڈسٹرائڈ اور ڈیمیجڈ تھنگ کو، ٹوٹی پھوٹی تباہ شدہ چیز کو. کلاسس سے نکلا ہے، تو کلاسس ایک بہت بڑے مجسمے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں کلاسل ریک ہے، یعنی بہت بڑی تباہی، بہت بڑا مجسمہ بنایا گیا تھا فرعون وقت کا، لیکن جب وہ ٹوٹ پھوٹ گیا تو وہ کلاسل ریک میں بہت بڑی تباہی میں چینج ہو گیا. تو راؤنڈ دا ڈکے، اس کی تباہی کے گرد کیا ہے؟ باؤنڈ لیس اینڈ بیئر، باؤنڈ لیس لامحدود، ان لمیٹڈ لمٹ لیس، اینڈ بیئر اور ننگے. ٹھیک ہے، باؤنڈ لیس اینڈ بیئر، دا لون اینڈ لیول. دا لون اینڈ لیول، لون یہاں مطلب تنہائی ہے، لونلینس ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ہیومن بینگس نہیں ہے، کوئی سٹیز نہیں ہے، کوئی شہر، کوئی بستیاں نہیں ہیں. اینڈ لیول سینڈس، لون اینڈ لیول سینڈس، تو تنہا اور ہموار ریت ہی ہیں. سینڈس، جدھر دیکھیں دور دور تک سینڈس ہی سینڈ نظر آتی ہیں، ریت ہی ریت پھیلا ہوا ہے. ڈیزرٹ ہے، اسٹریچ فار اوے، جو دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں آپ کو سینڈ نظر آتی ہیں، کہیں بھی آپ کو اوزیمینڈیس کے بسائے گئے شہر نظر نہیں آتے، اس کے بنے ہوئے مجسمے نظر نہیں آتے. مجسمہ ہے تو ٹرنک لیس ہے، اس کا فیس ہے تو ریت میں دھنسا ہوا ہے. تو ریت جو ہے یہاں کس چیز کی علامت ہے؟ تباہی کی، زوال کی. ٹھیک ہے، کہ ان دا اینڈ سینڈ رہ جاتی ہے، لون اینڈ لیول. ٹھیک ہے، جو تنہا ہے اور ہموار ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس پہ کوئی بلڈنگز، کوئی سٹیز، کوئی امپائرز، کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ صرف ریت ہے، ریت اور صرف ریت ہے. تو یہ پوئم کی ایکسپلینیشن ہے. اگر یہاں سے کچھ لائنز آ جائیں تو آپ پہلے بتائیں گے، آپ ریفرنس دیں گے، ریفرنس میں بتائیں گے کہ these lines have been taken from the poem Ozymandias. ٹھیک ہے، پوئم کا نام بتائیں گے جو کہ Ozymandias ہے، written by the poet Percy Bysshe Shelley. تو دا پوئم کا نام بتائیں گے، دا پوئم Ozymandias، پوئٹ کا نام بتائیں گے پی بی شیلے اور پرسی بی شیلے. اس کے بعد
آپ تھیم بتائیں گے، اس کی مین تھیم بتائیں گے. تھیم کیا ہوتی ہے؟ مین آئیڈیا ہوتا ہے، سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے، تو وہ آپ بتائیں گے. اور اس میں جو بک میں تھیم لکھی ہوئی ہے وہ آپ کانٹیکسٹ کے طور پہ لکھ سکتے ہیں. ریفرنس کے بعد آپ کانٹیکسٹ لکھتے ہیں. تو یہاں اس بک میں، ٹیکسٹ بک میں جو تھیم ہے اس کو آپ کانٹیکسٹ کے طور پہ لکھ سکتے ہیں. ادروائز آپ پوئم کو سم اپ کر سکتے ہیں، پوری پوئم کا ایک مختصر سا خلاصہ آپ تھیم کے طور پہ کانٹیکسٹ کے طور پہ دے سکتے ہیں. اس کے بعد جو لائنز ہوں گی، گیون لائنز، ان کو آپ ایکسپلین کریں گے. ٹھیک ہے، تو ان کو آپ اپنے ورڈز میں ایکسپلین کریں گے، اور وہ کوشش کریں کہ آپ کے ورڈز جو ہیں گرامیٹیکلی کریکٹ ہوں، ٹینس ٹھیک ہو، سینٹینس اسٹرکچر ٹھیک ہو، اسپیلنگ مسٹیکس نہ ہو، اس طرح کے کوئی اور ایشوز نہ ہو. Okay, let's look at the glossary now. Glossary means word meanings. اس پوئم کے ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ ہے اینٹیک. اینٹیک مینس اولڈ، اینشنٹ، ویلیویبل. ایسی چیز جس کا تعلق پاسٹ سے ہو، ویری اولڈ. دوسرا ورڈ ہے ٹرنک لیس. ٹرنک کہتے ہیں جسم کے دھڑ کو. تو یہاں لکھا ہوا ہے وداؤٹ دا مین پارٹ آف دا ہیومن باڈی. سو جو اسٹیچو تھا اوزیمینڈیس کا، وہ ٹرنک لیس تھا. اس کا جو دھڑ تھا وہ مسنگ تھا. ٹرنک مسنگ تھا، مین پارٹ آف دا باڈی مسنگ تھی، لیکن وزیج یعنی فیس جو ہے وہ پریزنٹ تھا، اور وہ بھی شیٹرڈ تھا. نیکسٹ ورڈ ہے وزیج. وزیج مینس فیس، تو چہرہ، فیس. اس کے بعد ہے فراؤن. فراؤن مینس تیوری چڑھانا، ماتھے پہ بل آ جانا. تو ٹو شو اینگر. اسی طرح بعض اوقات کانسنٹریشن کی وجہ سے، ڈیپ تھاٹ کی وجہ سے بھی ہم فراؤن کرتے ہیں، یعنی ہمارے ماتھے پہ بل آ جاتا ہے. پھر ہے رنکلڈ. پوئم میں استعمال ہوا رنکلڈ لپ. تو رنکلڈ مطلب رنکلز شو کرنا، جھریاں پڑ جانا. تو بعض اوقات ہم نفرت سے ہونٹ سکیڑتے ہیں، اس کی وجہ سے لپس پہ رنکلز پڑ جاتے ہیں. ویسے بھی اولڈ ایج کی وجہ سے بھی رنکلز ہو سکتے ہیں، ویکنس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. تو یہاں پوئم میں رنکلڈ لپ ہے، تو وہ جو رنکلز ہیں دے آر دا رنکلز آف ہیٹرڈ. نفرت کی وجہ سے رنکلز پیدا ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہے اسکلپٹر. اسکلپٹر کون ہوتا ہے؟ who makes sculptures. ٹھیک ہے، مجسمہ ساز کو اسکلپٹر کہتے ہیں، جو پتھر کے مجسمے بناتا ہے اس کو ہم اسکلپٹر کہتے ہیں. جو اسکلپچرز بناتا ہے، جو پتھر تراش کے اس کے مجسمے بناتا ہے. اسکلپٹر کے بعد ہے موک. موک مینس ٹو لاف ایٹ، ٹو میک فن آف، ہنسنا. کاپی کرنا بھی موک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں موک پیپر، تو وہ امیٹیشن ہوتی ہے، یعنی کاپی ہوتی ہے. یہاں مطلب ہے مذاق اڑانا، تحقیر کرنا. ٹو میک فن آف. پیڈسٹل، تو جیسے فین ہوتا ہے اس کا نیچے والا حصہ ہوتا ہے، اس کو ہم پیڈسٹل کہتے ہیں. اسی طرح اسٹیچو جو ہوتا ہے اس کا بھی وہ حصہ جس پہ ہم اسٹیچو رکھتے ہیں اس کو ہم پیڈسٹل کہتے ہیں. دا بیس آف اے اسٹیچو. تو
اسٹیچو کی بیس کو یعنی تہ کو یعنی فاؤنڈیشن کو ہم پیڈسٹل کہیں گے. اس کے بعد ہے کولوسل. کولوسل مینس ویری لارج. اصل میں یہ ورڈ کولوسس سے نکلا ہے. کولوسس مینس ویری ہیوج اسکلپچر, ایک بہت بڑا مجسمہ. تو کولوسس سے نکلا کولوسل. کولوسل مینس ویری لارج, ہیوج, immense. ریک مینس تباہی, تباہ شدہ چیز. something damaged, destroyed, broken. تو یہ ہمارا جو اسٹیچو ہے, اسکلپچر ہے اس میں پوئم میں, یہ جو ہے ریک ہے, اوزیمینڈیس کا جو اسکلپچر ہے یہ ڈیمیجڈ ہے, ڈسٹرائڈ ہے, بروکن ہے. اوکے, اب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں. فرسٹ کویسچن ہے چوز دا کریکٹ آنسر. پہلے بھی میں نے کلاس میں بھی کہا تھا کہ جب بھی آپ ایم سی کیوز کریں تو چاروں کی چاروں آپشنز پڑھیں, پھر اپنا جو ہے پھر آپ کسی بھی آپشن پہ ٹک کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ فرسٹ کریکٹ ہے اس کے باوجود آپ سیکنڈ پڑھیں, آپ کو لگتا ہے سیکنڈ کریکٹ ہے تھرڈ پڑھیں, تھرڈ کریکٹ لگتا ہے فورتھ پڑھیں. چاروں ریڈ کریں چاہے فرسٹ ہی کریکٹ ہو اور آپ کو 100% شور ہو. ٹھیک ہے. اوکے, تو فرسٹ ہے دا ٹریولر سا فل ان دا بلینک ان دا ڈیزرٹ. تو اسنیک کیا دیکھا تھا اس نے؟ اسنیک فرسٹ ہے. بی اسٹیچو ہے. تھرڈ کیمل ہے. فورتھ واٹر. تو اسٹیچو تھا, اوزیمینڈیس کا اسٹیچو اس نے دیکھا تھا, تو بی کریکٹ آپشن ہے. اس کے بعد سیکنڈ ہے دا پوئٹ میٹا ٹریولر سیلر سی بیگر ڈی کیپٹن. تو فرسٹ لائن میں ہمیں بتایا گیا کہ دا پوئٹ میٹا ٹریولر. تھرڈ ہے ہز نیم واز ریٹن آن دا فیس, بی باڈی, سی پیڈسٹل, ڈی وڈ. تو کہاں لکھا ہوا تھا؟ پیڈسٹل پہ. سی از دا رائٹ آپشن. فورتھ ہے دا ریک آف دا اسٹیچو واز کولوسل. نمبر 1 کولوسل بہت ہیوج تھا. بی اسمال تھا. سی بگ, ڈی لٹل. تو کریکٹ آنسر کیا ہے؟ کولوسل. کولوسل ریک ورڈز یوز ہوئے ٹیکسٹ میں. تو یہ ہمارے ایم سی ہو گئے. اس کے بعد آپ کویسچن 3 پہ آ جائیں. رائمنگ ورڈز. ایڈ ٹو مور رائمنگ ورڈز ٹو ایچ ورڈ گیون بلو. تو رائمنگ ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ وہ ورڈز جن کی وائس جو ہے سملر ہو. ہم آواز الفاظ کو جو ہے ہم رائمنگ ورڈز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے لینڈ, بینڈ, سینڈ. تو یہ کیا ہیں؟ رائمنگ ورڈز ہیں. تو لینڈ کی ایگزامپلز بھی ہو گئیں, بینڈ اور سینڈ, اور بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اسٹون, بون, لون, LONE, لون پوائم میں استعمال ہوا ہے which means alone. لون LOAN والا لون. ڈکے کے رائمنگ ورڈز کیا ہوں گے؟ سے, پرے, پے. اوکے, فورتھ پہ آ جائیں. فیڈ, ریڈ, لیڈ, LED, لیڈ, بیڈ. تو یہ سارے رائمنگ ورڈز آ گئے. اس کے بعد مسنگ ورڈز ہم نے بتانے ہیں فورتھ میں. تو فرسٹ کویسچن ہے I met a traveler from an antique sand band land hand. تو from an antique land. اس کے بعد land C ہے کریکٹ آپشن. Second, two vast and trunkless legs of stone stood in the
Number one, A, jungle, B, desert, hill, C, and D, ground. So correct option is B, desert. Third, my name is Ozymandias, king of kings. Sorry. Options: state, B, America, C, kings, and D, Rome. So king of kings, C. Fourth, of that colossal wreck, boundless, A, bare, B, rare, C, uncovered, D, headless. तो क्या होगा? बाउंडलेस एंड बेयर. तो ये लाइंस पोएम में से ही ली गई हैं और कुछ वर्ड्स मिसिंग कर दिए गए हैं और वो फिर ऑप्शंस में डाल दिए गए हैं. यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट काइंड्स ऑफ फीलिंग्स डज द पोएम क्रिएट इन द रीडर्स माइंड. तो पोएम रीडर के माइंड में कैसी फीलिंग्स क्रिएट करती है. तो जब आप पोएम पढ़ते हैं तो आपको क्या फील होता है. तो पोएम बेसिकली हमारे अंदर फीलिंग्स ऑफ ह्यूमिलिटी क्रिएट करती है. हम जब पोएम पढ़ते हैं तो हमें एक सेंस ऑफ वेस्ट का एहसास होता है. ठीक है, कि पावर अल्टीमेटली कम्स टू एन एंड. ह्यूमन बीइंग्स चाहे वो जितने भी पावरफुल हों, जितने भी मजेस्टिक हों, इवन के वो फेरो बन जाएं, फिरौन बन जाएं, दे एंड इन डिजास्टर. ठीक है, उनका अंजाम जो है डेथ है. सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट डिड द ट्रैवलर सी इन द डेजर्ट. तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं. ट्रैवलर, व्हाट डिड द ट्रैवलर सी. तो ट्रैवलर ने क्या देखा था. द ट्रैवलर सा अ स्टैचू इन द डेजर्ट. और फिर आप बताएंगे कि वो स्टैचू कैसा है. तो आप बताएंगे 2 legs के बारे में जो कि वास्ट और ट्रंकलेस थी. और फिर आप फेस के बारे में बताएंगे कि शैटर्ड विजेज था, हाफ संक इन द सैंड था. और उसके ऊपर फ्राउन की आप बात करेंगे. रिंकल्ड लिप बताएंगे. और ये भी बताएंगे कि स्नेयर ऑफ कोल्ड कमांड. तो ये सारी उस फेस की क्वालिटीज थी, स्टैचू की क्वालिटीज थी. तो ये सारी ये चीजें उसने ट्रैवलर ने देखी और फिर पोएट को बताएं. हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई.